बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 अप्रैल सोमवार का दिन। पहले अहम खबरें। एक तो जो बड़ी खबर इस वक्त मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने, बड़ी तकरीब भी आज हुई है। और इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं, उसमें दो दो कदम पीछे हटने का मामला क्या है, इसकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ की रियासत तैयबा पर मौलवियों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, और बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी नो गो एरियाज़ बनते जा रहे हैं। कल 9 मई वाले हालात सिंध में तकरीबन नज़र आ रहे थे। बेनज़ीर के नाम पर सियासत करने वाली पीपल्स पार्टी इमरान खान की बहन अलीमा खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। और मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ से नहीं जुड़ सके, जमात इस्लामी के कैंप में चले गए। बलूचिस्तान से भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा सद्दाम तरीन अगवा हुए, आज अदालत में पेश किया गया। सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करने पर शुक्रिया। इमरान लालिका का अकाउंट भी आज बंद हुआ है। और साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ़्तारी, इंटरपोल से राब्ते और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरारें, वो एक बड़ा इस्तीफ़ा भी सामने आया। और अमरीकी नायब सदर भी हिंदुस्तान पहुँच के अहलिया के साथ। इमरान खान की अडयाला जेल में जो केसेस की समाअती जज गायब हैं। शहबाज रिजवी साहब के जो वालदा हैं वो इंतकाल किया उन्होंने। लेकिन बाकी मामलात क्या है, ईसाई दुनिया को भी आज बड़ा नुकसान, पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सीज़ फायर का मामला, दो दो कदम पीछे हटने का, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त और सबसे बड़ा मामला वो है मादनी बिल। तहरीक इंसाफ को डाला जा रहा है दाना कि सोशल मीडिया पर आप खामोश हों, तनकीद ना करें, हम हालात बेहतर करेंगे। और ये हम सब जानते हैं कि हालात ये कभी भी खामोश रहने से बेहतर नहीं होंगे। नजम सेठी ने एक बयान दिया, उसे अगर आप समझें कि इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला कि कोई कानून इंसानी हकूक़, कोई लिबरल तबके की, सियासी तबके की ख्वाहिश पर इस हाइब्रिड निज़ाम को हम नहीं बदलेंगे, तो ये हाइब्रिड निज़ाम कैसे बदलेगा? तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब आवाम से ये राय हासिल करनी होगी। देखिए, इमरान खान को जब भी कोई बड़ा फ़ैसला करना होता तो वो आवाम के पास जाते थे। इन्हें चाहिए आवाम से पूछें कि मुज़ाकरात करें या मुज़ाहमत करें, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पार्लियामेंट समेत सूबाई असम्बलियों में इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है। आवाम इनके साथ है, सोशल मीडिया इनके साथ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके साथ हैं। इनकी 90% ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम में हमायत है। तो इस वक्त क़यादत को कमज़ोरी की बजाय मजबूत होकर सामने आना चाहिए। मुज़ाकरात भी अगर ये करना चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा दाव है, जिसकी मैं एक वजह बताऊँ तो इन्हें कम से कम चीज़ों को क्लियर समझना चाहिए। देखें, जो अस्करी मादनी बिल है ये पेश हुए 17 दिन हो गए हैं। 4 अप्रैल को पेश किया गया था, इसे अभी तक मंजूर नहीं करवा सके। ये हर हरबा आजमाया जा रहा है। अब डी सीट करवाने, नायल करवाने की इनकी आखिरी कोशिश होगी। और इमरान खान को भी देखें, जो इन्होंने 3 मुसवदे इन्होंने बेसिकली पेश किए। जिस तरह फजलुर रहमान को 26वीं तरमीम पे मुसवदा कोई और दिखाया, असेंबली में कोई और पेश किया, जरदारी से दस्तखत किसी और पे करवाए, इसी तरह इस बिल को भी बलूचिस्तान में जिस तरह तनख्वाहों के बिल में इजाफे का दिखा के वहाँ से मंजूर करवाए। कोशिश इनकी है कि खान को भी इसी तरह की वारदात करें, और कल ये कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस वारदात को समझती है। और आप लोगों को भी चाहिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि ये मामला सिर्फ मादनी मसाइल का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। मैं आपको तफसील उसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। केपी में जो बाकी जमातें हैं, फजलुर रहमान वगैरह, उन्हें भी चाहिए था कि इस पर साथ रहें। और ये तो खैर तहरीक इंसाफ की क़यादत की नाकामी में समझता हूँ कि फजलुर रहमान को साथ नहीं मिला सके, और वो जाके जमात इस्लामी से मिल गए और पार्लियामेंट में अपना आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ का किरदार अदा करना चाहते हैं और हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं खड़े हुए। ये बहुत बड़ी नाकामी है मेरे ख्याल में। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से ऐसे रहनुमा मौजूद है जो स्टैंड ले सकते हैं, जिस पे जुनैद अकबर का सर फहरिस्त नाम है। आज पार्लियामेंट में जिसका बयान था कि किसी का बाप भी इसको मंजूर नहीं करवा सकता, ये इनका स्टांस होना चाहिए। और हुकूमत स्टैब्लिशमेंट देखें, इस बिल को एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं कि हमने इसे हर सूरत में मंजूर करना है। वजह क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाऊंगा। चीन और अमेरिका की ये जो दिलचस्पी नज़र आई है, अब जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, अब वो तजारती टैक्स और शिपिंग पर इन्हिसार नहीं करेंगी। अब ये ताकतें सिर्फ मादनियात पे चलेंगी। उसमें सेमीकंडक्टर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कंप्यूटर की चिप से लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सारी, ये जंगी जहाज़ों से लेके खला तक की टेक्नोलॉजी में सब कुछ ये इस्तेमाल होना है। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को यहाँ रसाई दे के हम खाम माल बेच के जल्दी जल्दी कुछ पैसे कमा लें। इन्हें पाकिस्तान की तरक्की से कोई गर्ज नहीं है। वरना बलूचिस्तान सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है कि वहाँ दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद है, सोना मौजूद है, तांबा मौजूद है, ग्वादर बंदरगाह है। लेकिन आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, अलहदगी पसंद होने वाले मामला चल रहे हैं। ग्वादर पोर्ट चीन के हवाले की तो मुकामी लोगों को रोज़गार ही नहीं मिला। चीनी इंजीनियर्स पर हमले शुरू हो गए। वो सारा मामला 67 अरब डॉलर का रुका हुआ है। सोने की चिड़िया थी ग्वादर, अभी वहाँ ग्वादर बलूचिस्तान नो गो एरिया बना हुआ है। तो ये वसाइल जो है वो बहुत बड़ा अजाब बन जाएंगे। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए,
پانچواں ہمارے پاس 5ویں بڑے ذخائر ہیں، لیکن 3% بھی GDP کا حصہ نہیں ہے، 0.1% دنیا کی برآمدات بھی نہیں ہے، بالکل انڈونیشیا والا حال ہے۔ اب اس وقت ان کی وفاق کی کوشش ہے کہ کسی طرح کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے بلوچستان میں انہوں نے معدنیات کا بل پاس کروایا وہاں تنخواہیں دکھا کے، وہ اس میں اپنا صرف کمیشن چاہتے ہیں، اپنے اوورسیز بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جائے، نوکری ختم ہو جائے۔ اصولاً یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے، مقامی لوگوں کا کاروبار ہو، ملک کی ترقی ہو، لیکن ایسا کوئی منصوبہ یہ نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ یہ ایک پورا ماڈل بنتا ہے۔ اگر یہ نہ بنے تو پھر اندرونی فسادات ہے، تباہی و بربادی ہے، علیحدگی پسند تحریکیں خیبر پختونخوا میں شروع ہو جائیں گی، اور آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑا عذاب بنے گا۔ دیکھیں وقت بڑی جلدی گزرتا ہے، بلوچستان آج نو گو ایریا بنا ہوا ہے، سندھ میں دیکھیں فوج کی گاڑیوں کو لوگ روک رہے تھے، یا خیبر پختونخوا میں یہ معاملہ بہت اوپر چلا جائے گا، بہت اوپر۔ ابھی بلوچستان میں وہاں پہ دیکھیں کرفیو والی صورتحال رہتی ہے، بہت سارے اضلاع میں تو یہ جا بھی نہیں سکتے، جن لوگوں سے بات کرنی ہے، عوام کی نمائندگی دیں، انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ آپ کو پتہ ہے جیل میں، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، سالار کاکڑ، اور اب صدام ترین کو انہوں نے اغوا کر کے جیل میں ڈال لیا۔ تو نوجوان طبقہ جو اس وقت نمائندگی کر رہا ہے وہاں کے نوجوانوں کی، وہ سارے جیلوں میں۔ صوبے میں امن کیسے آئے گا؟ وقتی طور پہ تو یہ دبا لیں گے، لیکن یہ جو نفرت کا معاملہ ہے یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو 1971 میں عوامی لیگ کے ساتھ ہوا، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی عوام اپنے ملک سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی مثال میں آپ کو دوں، یہ جو وسائل ابھی ہمیں مل گئے ہیں، یہ جس طرح کسی کی بڑی لاٹری لگ جائے نا، آپ وہ ایک رپورٹ ہے BBC کی پڑھیں، 100 کے قریب ایسے لوگ دنیا میں جن کی کروڑوں ڈالرز کی لاٹریاں لگیں، اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا؟ گھر کے اندر وہ پیسہ عذاب بن گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے خون بہا جس خاندان کو ملا تھا، ان کا کبھی انجام آپ پڑھیں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تو یہاں تو ابھی یہ معاملہ شروع نہیں ہوا KP والا، تو بلوچستان میں دیکھ لیں وسائل نکلے کیا ہوئے، خیبر پختونخوا میں نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ طریقہ عوامی حمایت ہے، جس پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، جمہوری حکومت ملک میں موجود ہوگی، تو وہاں معاملات چلے۔ طاقت کے ذریعے آپ گھر پہ قبضہ کر کے وسائل کو چھینیں گے تو پھر عوام ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ عمران خان بہرحال خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف 95% سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے، اس لیے حکومت جو کام کر رہی ہے وہ بالکل بغداد والے حالات ہے۔ 1258 میں عباسی خلیفہ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا تک پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ متعصم باللہ کا دور تھا، انتہائی کمزور، غیر سیاسی مشیروں کے مشورے پر چلنے والا حکمران۔ فوج وہاں عیش و عشرت، ناچ گانے، جشن میں لگی تھی، فوج کی تربیت ہوتی ہی نہیں تھی، پرانے ہتھیار تھے، نہ کوئی جنگی حکمت عملی تھی، ان کے ٹینکوں میں بھی تیل نہیں تھا، وہ باجوہ صاحب کی طرح جنگ لگا ہوا تھا۔ فوجی حکمران علماء کے ساتھ غیر ضروری مسائل پر بحث مباحثے کرتے تھے۔ یہ جو حکومتی اہلکار تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، آج کے دور کی طرح دولت جمع کرنے میں، ٹیکس میں، عیش و عشرت میں لگے ہوئے، عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، دفاعی نظام کوئی سسٹم نہیں تھا۔ خلیفہ کے دربار میں وزیر، مشیر، امراء آپس میں یا تو اقتدار کے لیے لڑتے رہتے تھے، اپنی اپنی طاقت بڑھانے، ہر ایک نے اپنا گروپ بنایا تھا، اور شاہی خاندان کی عیاشیاں الگ تھیں۔ علم کا مرکز تھا بغداد، علم کا، لیکن مٹی میں دفن ہوا۔ جو علماء مکمل حکومتی درباری آج کی طرح۔ جب منگولوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ جو اکثر آپ روایات پڑھتے ہیں نا کہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو لوگ مناظرے کر رہے تھے، کوا حرام ہے، سوئی کے نکے پر کتنے فرشتے بیٹھتے ہیں، مسواک کا سائز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں عوامی لحاظ سے ایک روایات بنی ہوئی ہیں۔ اور منگولوں نے جب حملہ کیا تو عوام نے انہیں خوش آمدید کہا بغداد میں۔ وہ اور بات ہے کہ منگولوں نے فوج کے ساتھ ان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ان حالات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اب دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں کسان اتحاد کہہ رہا ہے اگلے سال سے ہم فصل ہی نہیں پیدا کریں۔ اب آپ سوچیں اگلے سال سے آپ کے پاس گندم کی فصل پاکستان کے اندر نہیں پیدا ہو تو غذائی قلت کا کیا حال ہوگا؟ ابھی جون کا بجٹ آیا نہیں ہے، IMF کے قرضے کی قسط ملی نہیں ہے، $5 ارب چین کا جون سے پہلے واپس کرنا ہے۔ اور جس طرح یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ تو اوورسیز پاکستانی جو انہوں نے دھکے مار کے نکالے ملک سے، ان کے تھوڑے بہت پیسے یا قرضے یا امداد پہ۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں کم ہوئی ہیں، دنیا بھر میں سستا ترین ہو چکا ہے۔ پاکستان میں 110 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے جو 264 کا ہے۔ بجلی 7 روپے کا جھوٹا دعویٰ کر کے پیٹرول کی لیوی میں 10 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مانگے تانگے پر تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے پاکستان، 5واں بڑا ملک۔ کچھ بھی نہ آپ کریں تو چلتا رہے گا، تو کچھ کریں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ آپ پڑوس میں اپنے ممالک کے حالات دیکھیں، پاکستان سب سے پیچھے، دہشت گردی میں سب سے آگے، کرپشن میں سب سے آگے، عدلیہ انصاف میں سب سے آگے، بربادی میں، انٹرنیٹ کی تباہی بربادی میں سب سے آگے، مہنگائی میں سب سے آگے، بے روزگاری میں سب سے آگے، معیشت میں سب سے نیچے، کرنسی میں سب سے نیچے، عوام کی زندگی بہتر کرنے میں سب سے نیچے۔ اور ان تمام معاملات میں جو سب سے خطرناک معاملہ، موجودہ حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں پاکستانیوں کے مسائل سے، کوئی دلچسپی نہیں۔ پرویز خٹک نے آج بہت بڑی بات اپنے حلقے میں جو کی، صاف صاف
نے کہا آپ لوگوں نے مجھے منتخب نہیں کیا, مجھے ووٹ نہیں دیا, آپ کے وسائل کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کے کام نہیں کر سکتا, میں انہی کے کام کروں جو مجھے لائے ہیں یا اپنے یار دوستوں کے. تو اس وقت جو ناجائز فارم 47 کی حکومت ہے, پارلیمنٹ کے تمام ممبران کا یہی کہنا ہے کہ اس عوام نے تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیا, ہمیں عوام کے مسائل سے کیا لینا دینا, جو لوگ ہمیں لائے ہیں ہم تو ان کے کام کریں گے, جو وہ کہیں گے اس طرح کریں گے. اور یہ بات بالکل واضح ہے ان کی, موجودہ حکومت کا یہ بیانیہ ہے, اسی لیے عوام ان سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی. یہ عوام کی رائے کو, عوام کی مقبولیت کو ماننے سے صاف صاف انکار کرتے ہیں. ابھی عسکری صحافی عمار سولنگی جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ ٹویٹ ایک شیئر کر رہا ہے, ان کی ذہنیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کہتا ہے یہ مقبولیت کچھ نہیں ہوتی, اس طرح تو فلمی اداکار, یوٹیوبر یا مداری اس طرح مشہور ہیں. ملک کی جو تقدیریں ہیں وہ جذباتی تالیوں سے نہیں, عقل و دانش سے بنتی ہے. اس کی عقل و دانش نام میں اس ٹویٹ میں اس نے لکھ دیا فیصل. اب ظاہر ہے فیصل واڈا تو نہیں ہوگا, فیصل نصیر ہی ہوگا. اب یہ فارورڈ ایز ریسیو میسج تھا اس کا, وہ جنرل باجوہ کو کیا کہنا چاہیے پوچھ رہا تھا. خیر اس کا تو جواب وہ فرانس میں اس شخص نے دے دیا ہے. جنرل باجوہ کو کیا کہنا چاہیے تھا, عوام سے انہوں نے زیادہ سننا ہے تو حلیہ بدل کر راجہ بازار, لبرٹی, کراچی کے کسی بازار میں نکل کر دیکھ لیں, لوگ خود بتا دیں گے. کچھ نہیں تو یورپ, امریکہ, برطانیہ چلے جائیں, وہاں لوگ سمجھا دیں گے انہیں. ڈکٹیٹر تو دیکھیں ہمیشہ سیاستدان کو یہی تانا دیتا ہے کہ تمہاری مقبولیت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حالانکہ سیاستدان کی تو صرف ایک ہی اہلیت ہوتی ہے کہ مقبولیت عوام میں, جس کی بنیاد پہ ووٹ پڑتا ہے, جس کی بنیاد پہ جمہوری نظام بنتا ہے, جس کی بنیاد پر سیاستدان عوام کے لیے فیصلے کرتا ہے. فوجی عامر کو ہمیشہ مقبولیت کا شوق ضرور ہے, ہٹلر کو تھا, ضیاء الحق کو تھا, پرویز مشرف کو تھا, ایوب خان کو تھا, باجوہ کو تھا, ان سب کو شوق ہے کہ عوام میں بڑے مقبول ہیں. یہ تو وردی اترتی ہے تو اصل مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کے نہیں یا دفنایا جاتا ہے, یا ضیاء الحق کی آپ قبر کا انجام جا کے دیکھ لیں. انہیں اسی لیے پاکستان کے حالات سے, پاکستان کی عوام سے کوئی سروکار نہیں. عہدوں سے جو فارغ ہوں, ان لوگوں کی ذہنی حالت آپ نے اگر دیکھنی ہے تو افتخار چودھری کی باتیں سن لیں, جسے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں آئین کی کوئی خلاف ورزی نظر ہی نہیں آئی. وہ کہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں, کہتا ہے ہاں میں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا, کہتا ہے میں اس نظام کے اندر رہ کے نظام بدلنا چاہیے. کتنا اس نے نظام بدلا وہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے بیٹے کی کرپشن پہ جو ریفرنس بنے صرف وہی پڑھ لیں اس دور میں. وہ مونٹی نیگرو کے سالگرہ مناتے تھے. قاضی فائز کی اس نے حمایت کر کے ڈائریکٹ اس کو چیف جسٹس لگوانے والا یہ شخص تھا. نواز شریف کو 2013 میں اکثریت اس نے دلوائی, اسے 90 دنوں میں انتخابات لیٹ ہونا, مخصوص نشستوں میں انتخابات نہ ہونا, وسیس نہ ملنی, تحریک انصاف کا الیکشن پہ نشان دھاندلی, یہ 300 خان پہ کیسز, نواز شریف کے 200-250 کیسز اسی طرح ختم ہونے ایک دم, تحریک انصاف کی جبری پریس کانفرنس, 1,10,000 پنجاب میں چھاپے, تحریک انصاف کی ریلیاں, جلسے, جلوس, احتجاج, سب کچھ روکنا زبردستی. اسے کوئی اعتراض نہیں, اسے 26ویں ترمیم پاس ہونے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, اسے انسانی حقوق پر کسی معاملے پر کوئی اعتراض. وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. وہ ارشاد بھٹی کہتا ہے مذمت ہی کر, تو کہتا ہے کیوں کروں مذمت, قوم کرے نا مذمت. تو یہ ان لوگوں کی ذہنی حالت ہے. ان کے ساتھ جو وکلا بھی کھڑے ہوئے وہ اشفاق پرویز کیانی نے کھڑے کیے تھے, ورنہ ان کے ساتھ وکلا ابھی دیکھ لیں. اسلام آباد بار جو ہے ہائی کورٹ, تحریک انصاف نے حمایت کر کے جتوایا, صدر نے چند پلاٹ اور کچھ مراد کے بدلے وہ ججز کی ٹرانسفر کا کیس واپس لے لیا. ایمان مزاری چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی تھی اسلام آباد, اس نے استعفیٰ دے دیا. اس بات میں ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں تو مل گیا پلاٹ تو کام ہو گیا. آج منصور علی شاہ نے حلف اٹھایا ہے, ان سے ظاہر امید تو زیادہ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ان کا بھی وہی حال ہے جو پیر نور الحق قادری نے ابھی پاکستان بچاؤ کانفرنس میں کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں کہ واقعی یزید کو یزید کہہ سکوں, لیکن سٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ فلسفہ ہے حسینی پر چل رہے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں. تحریک انصاف کے تو دیکھیں جو لوگ ہیں وہ اب برملا کہتے ہیں کہ جب تک موجودہ آرمی چیف موجود ہے ہمیں گنجائش نظر نہیں آتی. تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ نومبر کے بعد معاملہ روکیں. اپریل تو ہو گیا, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, تو 6 مہینے ہیں. اپنا پرامن حق استعمال کرنے کے لیے 6 مہینے میں اپنی صفوں میں اتحاد لائیں, عوام کو موبلائز کریں. قیادت کے اوپر تو ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اتنی بڑی جماعت ہے, آپ عوام کے ساتھ جڑیں, ان سے پوچھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سے زیادہ وقت کیوں دے رہے ہیں. اس سے تو ان لوگوں کو تو نقصان ہوگا, پاکستان جو ہے مزید پستی کی طرف جا رہا ہے. انہیں چاہیے فل فور محمود اچکزئی, صاحبزادہ حامد رضا, علامہ راجہ ناصر عباس جیسے لوگوں کو سامنے رکھیں, ان کی ہدایات, ان کے ایجنڈے پر چلیں. ان کی ٹویٹس میں سارے پیغامات لکھے ہوئے ہیں. اسپیکر کی عدم اعتماد کریں, اسمبلی کے بعد اسمبلی لگائیں, علیمہ خان کو عمران خان کی رہائی کی مہم چلانے دیں, بھرپور حمایت کریں, تعاون کریں. آپس میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کریں. جو بد کردار لوگ ہیں, دیکھیں یہ ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے, یہ نواز شریف, شہباز شریف, عطا تارڑ, محسن نقوی. ابھی ان کی ایک تصویر اس شخص سے دیکھ لیں, یہ ان کا فلسفہ ہے اصل میں, چلتی پھرتی غلاظت, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے وہ شخص خواتین کے بارے میں جو زبان استعمال کرے.
وہ آئرلینڈ میں بیٹھا ہوا شخص جو پاکستانی دیکھیں اس کے ساتھ تصویر بنانا چھوڑے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اپنے خاندان کے لوگ اسے دور بھاگتے ہیں، لیکن نون لیگ کی قیادت سے فخری انداز میں پیش کریں۔ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کی تصاویر سے لے کے نصرت بھٹو، بشرا بی بی، علیمہ خان، پاکستانی صحافی خواتین، ان کے کردار کشی جو کرتے ہیں لوگ، یہ ان کی ذہانت ذہنیت آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ انہیں انسانی حقوق، اسلام، معاشرہ، ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ کس مقام تک پہنچے، ان سے آپ کا مقابلہ ہے، تو اس لیے اپنی صفحے ٹھیک کریں۔ امریکی صدر بھی جو پہنچ گئے جے ڈی وینس انڈیا میں، اور دیکھیں وہاں اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھارتی نہیں پہنچا، بڑا وزیر مشیر۔ یہاں جینٹری بیچ آیا تو پورے کا پورا آل شریف ٹبر، عرب امارات آ گئے تو سارا خاندان، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، آرمی چیف، سارے کے سارے ایک لافنگ سٹاک بنایا ہوا۔ ایران میں بھی سپریم لیڈر سے سعودی عرب کے وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی، دنیا کے خطے کی سب سے بڑی جنگ کے مذاکرات ہو رہے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ ان کے اردن اٹلی میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران اور سعودیہ دنیا میں، عرب مڈل ایسٹ کی دو بڑی طاقتیں ہیں، اور ان کے انتظار میں کرائی کی فوج بیٹھی، کوئی جنگ لگے خدمات پیش کریں۔ لیکن یہ تبھی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی جب عوام کی حکومت ہو۔ تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے، انہیں جگائیں، انہیں بار بار جگائیں اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، باقی اللہ پہ نتیجہ چھوڑ دیں، آپ صرف اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔